आदाब नाज़रीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात आपके साथ में मैं सैयद नहीं हूँ और मैं मखदूम अली नियाज़। नाज़रीन, 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की यौम विलादत की मुनासिबत से पूरी दुनिया उर्दू आपकी बारगाह में खिराज तहसीन पेश करती है, जिसके पीछे अल्लामा इकबाल के सियासी अफकार व नज़रियात, सियासी कारनामे, उनकी इल्मियत, बिलखुसूस उनका शेरी सरमाया कार फरमा है। अल्लामा इकबाल के मुख्तलिफ कारहाय नुमाया का जायज़ा अगर लिया जाए तो इनकी शेरी खिदमात सब पर हावी हैं, जिससे इनकी ज़बान व अदब की खिदमात और इनकलाबी फ़िक्र व नज़र के नुखूश रोज़े रोशन की तरह आया हैं। नाज़रीन, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अब्दुल हमीद अकबर साहब, साबिक़ सदर शोबा उर्दू व फ़ारसी व डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, मौजूदा सदर शोबा उर्दू ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी गुलबर्गा, आप मजहबी व असरी उलूम व फ़नून पर यकसा दस्तरस रखते हैं और इकबाल के फ़िक्र व फ़न पर गहरी नज़र भी रखते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मंजूर अहमद लखनी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी है, जो फ़िक्र फ़न के ज़बरदस्त मौक़िफ़ व नाक़िद है। इकबालियत पर आपकी गहरी नज़र है। और हमारे तीसरे मेहमान हज़रत मौलाना मोहम्मद काशिफ रज़ा शाद मिसबाही हैं, जो ज़बरदस्त आलिम होने के साथ साथ मायानाज़ मुहक़्क़िक़ व नाक़िद की हैसियत से जाने जाते हैं, जो बैक वक्त मजहबी और असरी अदब पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं। और आप गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से कलाम इकबाल का फ़नी मुताला के उन्वान से PhD भी कर रहे हैं। आप इकबाल के फ़िक्र व फ़न पर गहरा मुताला रखते हैं। हमारे चौथे मेहमान सैयदा सादिया मैडम है, जिनकी ज़ेर तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। इनकी भी काफ़ी नज़र अल्लामा इकबाल पर गहरी नज़र है। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम में पहला सवाल आपसे ये है कि अल्लामा इकबाल के फ़िक्री सरचश्मों पर कुछ रोशनी डालिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल के फ़िक्री सरचश्मों से मुताल्लिक़ आपने सवाल किया है। सबसे पहले अल्लामा इकबाल की जो फ़िक्री उठान हुई है वो मज़हब के ज़ेर असर हुई है। इनके वालिद बुज़ुर्गवार भी शेख नूर मोहम्मद बड़े मजहबी आदमी थे और सूफियाना ख़यालात के हामिल थे। फिर इनके वालिद के दोस्त जो उनके एक उस्ताद कहलाते हैं, मौलाना मीर हसन साहब, जो काफ़ी मालूमात दीन के भी और असरी उलूम पर भी उनकी महारत ताम्मा उनको हासिल थी। तो इस तरह घर की परवरिश के साथ साथ एक उस्ताद ज़ीशान के ज़ेर परवरिश ये रहे, इसलिए इनकी फ़िक्र में इस्लामी फ़िक्र जो है कारफरमा नज़र आती है। तो अब इस्लामी फ़िक्र के एतबार से सरचश्मा बनता है कुरान करीम, कुरान हकीम और सुन्नत, यानी अहादीस शरीफा। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि शख्सियात के हवाले से उन पर उनके सरचश्मे कैसे बनते हैं। जहाँ तक शख्सियात का ताल्लुक़ है, हम ये महसूस करते हैं, बल्कि हमारे मुताले और मुशाहदे में कुछ बातें यूँ आती हैं कि अल्लामा इकबाल जहाँ किताब व सुन्नत से अपना फ़िक्र को मुस्तार कर लेते हैं, वहीं पर सहाबा कराम में जो जलीलुल क़द्र सहाबा हैं, जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी और अली अल मुर्तज़ा और दीगर अजिल्ला सहाबा, ये भी फ़िक्री सरचश्मों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल के ज़माने तक जितने अफराद फ़िक्र के एतबार से और फ़िक्र के उफ़क़ पर जो है जलवा अफरोज़ नज़र आते हैं, उनमें हम देखते हैं कि इमाम गज़ाली से बहुत मुतासिर हुए और फिर आपके जुनैद बगदादी से मुतासिर हैं। फिर हम देखते हैं कि बायज़ीद बुस्तामी से मुतासिर नज़र आते हैं। फिर इसके साथ साथ हम ये महसूस करते हैं कि वो मुजद्दिद अल्फ़सानी से भी बहुत मुतासिर हैं। लेकिन इससे इन सब से हटकर हम ज़्यादातर जिस इनका जो फ़िक्री सरचश्मा ज़ुहूर पज़ीर होता नज़र आता है वो अफ़कार रूमी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ये तो हमारे इस्लामी मुफ़क्किर हुए,
مغربی مفکرین بھی ان کے فکری سرچشموں میں شامل ہیں اور آپ کے دوسرے لوگ بھی ہیں۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اقبال مقامی شاعر نہیں ہے، اقبال مقامی مفکر نہیں ہے، اقبال کو ہم آفاقی سطح تک محسوس کرتے ہیں۔ وہ بہت آفاقیت شعار شاعر ہے، اور نہ صرف شاعر ہے بلکہ وہ نثر میں بھی بہت کمال رکھتے ہیں۔ ان کے خطوط کا مطالعہ اگر کریں گے، ابھی تو بعد میں بات آئے گی اس کی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو فکری اثر ڈالتے ہیں وہ مولانا روم بہت زیادہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مغربی مفکرین بھی ہیں۔ تو اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ مغرب کی محنت لو، مغرب سے محنت لو، کیونکہ محنت کرنے میں بہت آگے ہیں مغرب، لیکن دین اور ایمان جسے کہتا ہے وہ مشرق سے لو، اس لیے کہ مغرب چاہے کتنا ہی ترقی یافتہ ملک کیوں نہ ہو یا ترقی یافتہ شخصیات کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں مادہ پرست ضرور ہیں۔ لیکن اسلامی تہذیب کی جو فکر بنتی ہے وہ مادہ پرستی سے نکال کر یہ بالکل یوں سمجھیے کہ اسلام کے روحانی سرپرستی ان کو حاصل ہو جاتی ہے، نورانیت ان کے فکر و خیال میں آ جاتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کا کلام نورانیت اور روحانیت کی وجہ سے پوری دنیا پر، پورے عالم اسلام پر ہی نہیں بلکہ پورے عالم تعلیم پر بھی ان کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان کے کلام کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں اور مختلف ذاتوں کے لوگوں نے ان کے ترجمے کیے ہیں۔ اس لیے ان کے فکری سرچشمے ہم دو چار کو ہم محدود نہیں کر سکتے۔ یہاں کتاب و سنت کے علاوہ صحابہ کرام میں سے، پھر اولیاء کرام میں سے جو واقعتاً مومنانہ کیفیات کے حامل ہیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے آئیڈیل بنایا، اور اقبال کی فکر پر ان تمام کے افکار کی نشاندہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ آئیے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے ڈاکٹر منظور احمد دکنی صاحب سے۔ اقبالیت کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں؟ دیکھیے، ابھی پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب نے ان کے فکری سرچشموں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جہاں تک اقبال اور اقبالیات کا معاملہ ہے، وہ آج کے دور میں بحر بے کراں ہو چکا ہے۔ یعنی اقبال اور اقبالیات پر اتنا کام ہو رہا ہے، چاہے وہ تحقیقات ہوں، چاہے وہ تنقیدات ہوں، چاہے ان کی شخصیت پر ہو، کافی اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک خاری، ایک تشنگی سی محسوس کرتا ہے۔ تو اسی سے ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کی اٹھان کیا ہے اور اقبال کس طرز کے شاعر یا ادیب ہیں۔ ایک اور بات، اقبال کے کلام پر تو مختلف ناقدین، محققین، شارحین نے اپنی اپنی بات کہہ دی ہے، اور علم و تحقیق کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنی تحقیق کی بنیاد پر ان کے فکری ابعاد کو روشن کر رکھا ہے۔ علامہ اقبال کو آج کے ایک مفکر حال نے انہیں خضر عصر کہا ہے۔ دیکھیے، جب خضر عصر کہتے ہیں تو خضر کا کام ہوتا ہے نشان راہ بتانا، یعنی نشان راہ کی نشاندہی کرنا۔ اگر ہم اقبالیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کو جگہ جگہ وہ نشانات ملتے ہیں۔ اب ہم ان نشانات کو ایک پڑھنے والا قاری کس طرح سے لیتا ہے وہ پڑھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسری بات، جہاں تک علامہ اقبال کے افکار و نظریات ہیں، اس ضمن میں محققین یہاں تک کہتے ہیں کہ اس میں دیکھیے امام غزالی، حضرت امام غزالی، ابن عربی، مولانا روم کے بعد سب سے زیادہ مسلم مفکرین میں علامہ اقبال کو پڑھا جاتا ہے۔ اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایران کا انقلاب آیا، دراصل کہا جاتا ہے کہ وہ اقبال کے افکار و نظریات کی وجہ سے ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جس سے ہم اقبالیات کے جو زاویے ہیں وہ ہم پر روشن نظر آتے ہیں۔ اب سوال آپ سے ہے، ثنائے و بدائے کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ جی، ثنائے اور بدائے کیا ہے اس کو سمجھنا ہو تو اس کو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی تحریر یا اس کا کلام
جس کے متعلق آپ یہ رائے قائم کر سکے کہ یہ ادبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، تو اس کو پرکھنے کا جو آلہ ہے وہ علم معنی ہے، علم بیان ہے اور علم بدیع ہے۔ اسی علم بدیع کو آپ نے صنائع اور بدائع سے تعبیر کیا ہے۔ صنائع اور بدائع میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی زبان کی تحریر اور اس کے کلام کے لفظی اور معنوی حسن کو جانا جاتا ہے، یعنی اس تحریر کے اندر اور اس کلام کے اندر لفظی حسن کیا ہے اور معنوی حسن کیا ہے، اسی کو جس علوم و فنون کی روشنی میں پرکھا اور جانچا جاتا ہے وہی صنائع اور بدائع ہے۔ بعض لوگوں نے یا عموماً جو صنائع اور بدائع کی دو قسمیں کی گئی ہے، صنائع معنوی اور لفظی، اس میں محققین نے لفظی خوبیوں کو جو ہے صنائع سے تعبیر کی ہے اور کلام اور تحریر کی معنوی خوبیوں کو انہوں نے بدائع سے تعبیر کی ہے، اور اس طریقے سے اس کی تقسیم کی ہے کہ صنائع لفظی اور بدائع معنوی۔ تو گویا کہ سہل لفظوں میں ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی تحریر اور کلام کی جو لفظی حسن ہے اور معنوی حسن ہے، اسی کو جانچنے اور پرکھنے کا جو آلہ ہے وہ صنائع اور بدائع ہے۔ آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا سوال جو ہے محترمہ سیدہ سعدیہ میڈم سے ہے۔ میڈم یہ بتائیے، علامہ اقبال بحیثیت مسلمان کیسے تھے؟ جی، سب سے پہلے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم جو ایپیسوڈ بہت ہی مخصوص ایپیسوڈ میں کہوں گی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ 3 بہت ہی بہترین، بہت قابل گلبرگہ کی شخصیتیں یہاں پر بیٹھی ہیں۔ ان کے سامنے کچھ کہنا مجھے نروس محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اقبال جو ہیں ان کو میں پرسنلی اپنا رول ماڈل مانتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں ہر وہ شخص معاشرے میں جو قوم کا درد رکھتا ہے وہ اقبال کو ضرور پڑھتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے اقبال کی شاعری جو ہے، انہوں نے ایک فارسی کا شعر ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے بددعا دی ہے، اس کا ترجمہ میں یہاں کرتی ہوں کہ اے اللہ، اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو مجھے محشر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ تو اس طرح ایک یہ فارسی کا شعر ہے، کیونکہ ان کا کافی کلام جو ہے وہ فارسی میں بھی ہے جس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے اگر ہم بات شروع کریں تو دیکھیے، جب 1901 میں آپ کے کچھ پہلے کلام جو شائع ہوئے، اس میں سے ایک بانگے دراں، اس کے کچھ مطلب کہ اس پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کری اور کچھ اس میں لکھنے کی کوشش کری، تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا جو ایک حصہ ہے شکوہ اور جواب شکوہ، جس میں کہ اقبال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے انسانی ہونے کے ناطے کچھ شکایت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جواب شکوے کی شکل میں انہوں نے جو ہے اس کا جواب بھی لکھا ہے، جبکہ اس پہ آپ کو کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بہرحال تو اس میں محسوس ہوا کہ کس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی شاعری میں اس کو بالکل اس کا نچوڑ نکال دیا، یعنی روحانیت محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ مسلمان کو، جیسے کہ امت کو جھنجھوڑنے کا کام کر رہے ہوں، آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دیکھیے، بانگے درا کا جو مطلب ہی ہے وہ یہی ہے کہ کسی سوئے ہوئے کو اٹھانا، یعنی گھنٹی بجانا کہ اب قافلہ جو ہے وہ تیار ہے روانگی کے لیے۔ تو اتنا بڑا کام اقبال جو ہے وہ اپنی شاعری میں کر گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں، جو حکم اور جو ہدایت قرآن میں تھی، اسی کو انہوں نے اپنے شعر میں اتار دیا۔ تو اس سے بہترین ان کے اسلام سے جسے کہتے ہیں محبت، قوم سے محبت اور بہترین مسلمان ہونے کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے علامہ اقبال کے فکری سرچشموں کو رومی سے جوڑا۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ علامہ اقبال کی شاعری پر افکار رومی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے، مولانا جلال الدین رومی کا جہاں تک تعلق ہے اور ان کی افکار و نظریات کا تعلق ہے، مولانا جلال الدین رومی صرف مسلمانوں ہی میں ایک مفکر کی حیثیت سے معروف نہیں ہوئے، بلکہ دیگر اقوام کے تعلیم یافتہ طبقے میں وہ یہاں سے زیادہ معروف ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کے جو مثنوی یا مانوی جسے کہا جاتا ہے، مثنوی مانوی مولوی
ہست قرآن در زبان پہلوی. گویا زبان پہلوی یعنی فارسی زبان کو پہلے پہلوی کہا جاتا تھا، تو فارسی زبان میں گویا یہ قرآن مجید ہے. یعنی قرآن مجید ہی کے معانی اور مفاہیم اور مطالب اس میں جو ہے ڈالے گئے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کے اثرات کیا مسلم مفکرین کے حد تک ہی محدود ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ شکاگو کے ایک پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے جب مطالعہ مثنوی شریف کا شروع کیا، اب ظاہر ہے وہ جو شروع کیے تھے تو انگریزی زبان میں شروع کیا انہوں نے، تو انگریزی زبان میں ان مثنوی کے 6 جلدوں پر منحصر ان کے اشعار ہیں. ان کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو تو ظاہر ہے انگریزی میں بھی ہوئے. تو انگریزی میں جب اس نے پڑھا تو وہ خود مولانا آزاد یونیورسٹی میں جب مولانا روم کا 800 سالہ جشن منایا جا رہا تھا، جشن ولادت، تو اس وقت انہوں نے 85 ایج کی میں ہونے کے باوجود انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں 50 سال تک مسلسل مثنوی مولانا روم کو پڑھتا رہا. 50 سال کے تکملے پر میرے ذہن میں، میرے دماغ میں معلومات کا ایک بحر زخار ابلنے لگا. تو جب اس طوفان کو تھامنے کے لیے میں نے قلم لیا اور کاغذ لیا اور لکھنا شروع کیا، تو مثنوی مولانا روم کی کمنٹری جب میں نے لکھی تو لکھتا گیا یہاں تک کہ 26 والیومز ہو گئے. 26 جلدوں میں اس نے کہا کہ میں مولانا روم کے مثنوی کا میں نے مطالعہ کیا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ ایک ایسا شخص جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مولانا روم انسان اور خدا کے درمیان کا جو رشتہ ہے، انسان، کائنات اور خدا، یہ جو تین میجر موضوع ہیں قرآن کے، اقبال کی مولانا روم کی شاعری بھی انہی 3 میجر تھیمز پر گھومتی ہے. تو ظاہر ہے ان کا تعلق مسلم مفکرین ہی سے نہیں ہے، بلکہ ہر طبقے میں، ہر ذات کے مفکرین تک یہ بات پہنچتی ہے، اس کو اپیل کرتی ہے. تو انہوں نے جب مطالعہ کیا تو اس طرح متاثر ہوئے اور 26 جلدوں میں انہوں نے لکھا. تو اب علامہ اقبال نے یہ کہا کہ مولانا روم کا جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو مجھے لگتا گیا کہ میں مولانا روم کے اس افکار و نظریات کے دریا میں غوطہ زن ہو جاؤں، اور جیسے جیسے میں وہاں محو اور مستغرق ہو جاتا ہوں تو مجھے معانی کے ایک نئے سمندر جو ہے ملتے ہیں، اور کسی جگہ مجھے اتنے معانی اور مفاہیم کے اور مجھے روحانیت کے، نورانیت کے اور الہیات کے، مابعد الطبیعات کے عناصر مجھے کسی اور کتاب میں کم ملتے ہیں. علامہ اقبال کی بات ہو، علامہ اقبال کا ذکر ہو اور شاعری نہ ہو تو یہ پروگرام انکمپلیٹ ہو جائے گا. آئیے علامہ اقبال کی شعر محترمہ سیدہ سعدیہ میڈم سے سنتے ہیں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ آپ کی ایک کتاب 1930 میں جس کا ٹائٹل تھا دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، دیٹ از بیسڈ کمپلیٹلی آن اسلامک فلاسفی، اور آپ کے چند ایسے لیکچرز تھے جیسے مدراس یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، حیدرآباد، ان یونیورسٹیز میں جو آپ کے لیکچرز ہوئے ان پہ بیسڈ آپ کے جو اسلامک تھاٹس ہیں اس کا یہ مجموعہ ہے جو فلاسفی اس کتاب میں شائع ہوئی تھی. اس کے بعد یہ شعر جو ہے وہ یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. یہ وہ جذبات ہیں، یہ وہ میسیج ہے جو اقبال اپنی قوم کے نوجوانوں کو مطلب کہ بتانا چاہتے تھے، ڈیلیور کرنا چاہتے تھے. اگر کھو گیا نشے من تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اقبال کی جو شاعری ہے اگر اسے آفاقی پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ بہترین اشعار ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں
کہ مسلمان جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ایک خاص نظریے، خاص فکر، اور جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہ اس شعر میں ہم کو محسوس ہوتے ہیں۔ آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے ڈاکٹر منظور احمد دکنی صاحب کے ساتھ۔ خطوط اقبال پر ہمارے ناظرین کے معلومات میں کچھ اضافہ فرمائیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں علامہ اقبال کی شاعری ان کے دیگر کام پر حاوی ہے، اس کے باوجود جب ہم علامہ اقبال کی نثری خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی نثری خدمات میں انہوں نے ان کا ایک PhD کا مقالہ ہے، وہ پھر علم الاقتصادیات پر بھی انہوں نے ایک 200 صفحات پر مبنی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مختلف تقاریر اور پیغامات، یہ تمام ان کی نثری خدمات میں آتی ہیں۔ پھر ان کے جو سب سے شاعری کے بعد جو سب سے بہترین کام یا ان کے افکار جو مترشح ہوتے ہیں وہ علامہ اقبال کے خطوط ہیں۔ جہاں تک خطوط اقبال کی بات ہے، ان کے کئی خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مگر ان کے ایک محقق ان خطوط کو مدون کرنے والوں میں سید مظفر حسین برنی کا نام بڑا لیا جاتا ہے، جنہوں نے کافی تحقیق کے بعد ایک عرصہ تحقیق انہوں نے کرتے ہوئے علامہ اقبال کے 4 جلدوں میں ان کے خطوط کو مدون کیا ہے، اور یہ 4 جلدوں میں اب حال ہی میں ان کا مدون کردہ 4 جلدوں کا جو مجموعہ ہے وہ 3 جلدوں میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ تو ان میں تقریباً دیکھیے کہ اس کی جو خاص خوبی ہے وہ زمانی ترتیب ہے، تاریخ کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے ان کے خطوط کو ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ خطوط علامہ اقبال کے نوجوانی سے لے کر انتقال تک 40 سال کا احاطہ کرتے ہیں۔ 40 سال میں انہوں نے جن لوگوں کو خطوط لکھے وہ تمام اس میں انہوں نے شامل کیے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 1550 یا 1522 اس طرح خطوط اس برنی صاحب کے مدون کردہ مجموعے میں شامل ہیں، اور ان مکتوبات کے مطالعے سے اب آپ دیکھیے علامہ اقبال کو ہم بحیثیت شاعر بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ان کے شارحین بھی ہیں، ان پر زیادہ سے زیادہ کلام پر، اقبال کے کلام پر، ان کی معنویت پر، ان کی عصری معنویت پر بہت زیادہ ہم کو پڑھنے کو ملتا ہے، مگر علامہ اقبال کے خطوط بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح غالب کے خطوط کی اہمیت ہے، انہوں نے مکالمے کو مراسلے کو مکالمہ بنایا تھا، اسی طرح خطوط میں کیا ہوا کہ علامہ اقبال کا کلام اس قدر حاوی ہوا کہ لوگ یا قاری خطوط کی طرف توجہ نہیں دے سکے۔ ہمارے یہاں خطوط کی تاریخ بتاتی ہے کہ غالب کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کو زیادہ پڑھا گیا ہے، مگر میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی مشاہیر ہیں ان کے خطوط پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں علامہ اقبال کے خطوط بھی شامل ہیں۔ ان خطوط کو پڑھنے سے علامہ اقبال کے سیاسی، سماجی، معاشرتی، علمی، تعلیمی اور ادبی خیالات واضح ہونے لگتے ہیں۔ جی شاد صاحب، ثنائے اور بدائے کو آپ نے بڑے ہی آسان الفاظوں میں سمجھایا۔ کلام اقبال میں ثنائے و بدائے کے کچھ نمونے ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ اس سوال کے جواب میں تھوڑا جو ہے وقت لوں گا آپ سے، اور کلام اقبال میں جو ثنائے بدائے یعنی لفظی اور معنوی جو خوبیاں پائی جاتی ہے جس کو ہم صنعت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے چند نمونے آپ کو میں رکھتا ہوں جس سے کلام اقبال کی لفظی اور معنوی خوبیاں جو ہے سمجھ میں آئے گی۔ ایک ثنائے اور بدائے میں ایک صنعت آتی ہے، صنعت تضاد، جس کو علماء فصاحت و بلاغت نے صنعت تضاد کے ساتھ ساتھ تکافؤ وغیرہ سے بھی تعبیر کی ہے۔ اس صنعت میں ہوتا یہ ہے کہ دو متضاد الفاظ کو لا کر کے شعر میں یا مصرع میں لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، مگر متضاد الفاظ کو رکھنے کی بھی جو نوعیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کبھی ایجاب کی صورت میں ہوتی ہے،
کبھی سلب کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی اسم کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی فعل کی صورت میں ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کے کلام کو دیکھیں تو یہ سارے نمونے ہمیں کلام اقبال میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ایک شعر دیکھیں علامہ اقبال کا، بڑا مشہور شعر ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اب دیکھیں کہ اس شعر کو پڑھتے ہی جو حسن کا احساس ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس شعر میں علامہ اقبال نے کتنے متضاد الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ ایک طرف رکھا آزاد، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا، اور دوسرے مصرے میں لفظ پابندی رکھا کہ یہاں مرنے کی پابندی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آزاد اور لفظ پابندی یہ دونوں کے دونوں متضاد الفاظ ہیں۔ اسی شعر میں آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے رکھا نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ قریب اور بعید کا جو تضاد ہے اس کے اندر چھلکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے مصرے میں دیکھیں کہ یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ لفظ یہاں اور وہاں یہ تابع فعل ہو کر آتا ہے، لہٰذا یہاں اور وہاں یہ دونوں بھی متضاد ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس شعر دوسرے مصرے میں دیکھیں کہ یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہ مرنے اور جینے کے اندر بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ گویا کہ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر 4 متضاد الفاظ کا استعمال فرمایا۔ اسی طور پر آپ دیکھیں ایک شعر، اچھا کمال یہ ہے کہ آزاد، پابندی، مرنے، جینے یہ سب کے سب کیا ہے اس میں ہے، اور سب کو ایجاب کی صورت میں لایا گیا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ صنعت تضاد ایجابی ہے۔ اسی طور پر ایک شعر دیکھیں کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ اب اس شعر میں دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورتی سے متضاد لفظ کو لایا ہے کہ آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ یہ آتا ہے اور جاتا ہے یہ دونوں کے دونوں متضاد ہیں، آنا اور جانا، لیکن علامہ اقبال نے اسم کی صورت میں نہیں بلکہ فعل کی صورت میں استعمال کیا۔ آتا ہے یہ فعل ہے اور جاتا ہے یہ فعل ہے، گویا کہ یہ صنعت تضاد فعلی ہے اور ایجابی ہے۔ اسی طور پر ایک شعر دیکھیں کہ بڑا مشہور اور معروف شعر ہے، بلکہ اس کے ایک مصرے کو تو بعض لوگوں نے جو ہے نا کہاوت کے طور پہ استعمال کیا، بعض لوگوں نے جو ہے اپنے کتابوں کا نام بھی رکھا۔ وہ شعر یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر بھی تضاد کا کتنا خوبصورت استعمال کیا ہے کہ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، نہ بن اور بن، ظاہر سی بات ہے بن یہ فعل امر ہے، نہ بن یہ نہیں فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں اور فعل امر دونوں کے اندر تضاد ہے، کیونکہ فعل میں کام کا حکم ہوتا ہے اور نہیں میں کام سے روکنے کا حکم پایا جاتا ہے۔ نہ بن اور بن یہ دونوں متضاد لائے گئے اور دونوں فعل ہیں، مگر ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ صنعت تضاد سلبی ہے۔ اسی طور پر ایک اور نمونہ دیکھیں کہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے صنعت عکس۔ صنعت عکس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جملے اور شعر کے ہر حرف کو پلٹا جا سکتا ہے، بعض دفعہ اس کے شعر کو پلٹا جا سکتا ہے، بعض دفعہ اس کے فقرے کو پلٹا جا سکتا ہے۔ اب اس کا جو نمونہ مجھے ملا، میں نے کلام اقبال سے دیکھا کہ بڑا مشہور شعر ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ علامہ اقبال کے شعر پہ بڑا اعتراض کیا گیا ہے نا، لیکن علامہ اقبال جو کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہہ بھی دیا، اور اس شعر کے ذریعے جو پیغام پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے پہنچا بھی دیا۔ اب دیکھیے کہ جھپٹنا اور پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، تو پہلے مصرے میں انہوں نے پہلا لفظ لایا جھپٹنا، پھر لایا پلٹنا، اور پھر آگے چل کے اسی کو کہہ دیا پلٹ کر جھپٹنا، یعنی جھپٹنا اور پلٹنے کی ترتیب انہوں نے پلٹ دی۔ یہ کلام میں صنعت عکس ہے جو ایک خاص معنی اور ایک خاص کیفیت ان شعر کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طور پر ایک شعر ہے کہ خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، خرد بیزار دل سے دل خرد سے۔ تو آپ دیکھیں کہ دوسرے مصرے میں خرد بیزار دل سے دل خرد سے،
یہاں پر جو ہے دوسرے مصرے میں انہوں نے خرد اور دل کو بالکل پلٹ کر کے استعمال کیا ہے دونوں رکن میں۔ اسی طور پر اقبال کا ایک شعر اور دیکھیں جس کو ہم صنعت مرات النظیر کے تحت پیش کر سکتے ہیں۔ صنعت مرات النظیر کیا ہوتا ہے کہ تحریر کے اندر یا کلام کے اندر ایک ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کے لوازمات اور جس کے مناسبات الفاظ لائے جائیں۔ تو ایک شعر دیکھیں کہ نہ بادہ ہے نہ سراہی ہے نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگین ہے بزم جانانہ۔ اب دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر جو الفاظ لائے، بادہ، سراہی، پیمانہ، بزم، یہ سب کے سب مترادفات جو ہے مناسب الفاظ ہیں، مناسبات ہیں۔ بزم ہو تو بادہ بھی ہے، سراہی بھی ہے، پیمانہ بھی ہے، نہ بزم ہو تو نہ بادہ ہے، نہ سراہی ہے، نہ پیمانہ ہے۔ گویا کہ سارے مناسب الفاظ کو لا کر کے ایک شعر میں انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ اسی طور پر علامہ اقبال کے کلام میں صنعت کو دیکھنا ہے، چونکہ میں یہ نمونے زیادہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے بعد میں ایک پیغام بھی دینا ہے۔ ایک صنعت آتی ہے صنعت تنسیق الصفات، یعنی کہ ایک موصوف کے کئی صفات لائے جائیں۔ اسی طور پر ایک مبتدا کی کئی خبریں لانا یا ایک خبر کی کئی مبتدائیں لانا، یہ شعر میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن صنعت تنسیق الصفات یہ ہے کہ ایک موصوف کے آپ سے کئی صفات لائیں۔ علامہ اقبال کا مذہبی دنیا کا بڑا یہ مشہور شعر ہے کہ وہ دانائے سبل وہ ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ تو آپ دیکھیں کہ سرکار کے یہاں پر جو صفات لائے گئے، 3 صفات لائے گئے، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، اور یہ تینوں کے تینوں صفات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لائے گئے ہیں۔ گویا کہ ایک موصوف کے 3 صفات کو ایک شعر میں نہیں بلکہ ایک مصرے میں علامہ اقبال نے جمع کر دیا ہے۔ اسی طور پر ایک شعر اور بھی صنعت کے تحت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے صنعت آتی صنعت سہل ممتنع، یعنی اتنے آسان الفاظ میں اپنی بات کو کہہ دی جائے کہ اس سے آسان کہنے کی اور گنجائش ہی نہ ہو۔ اور بڑا مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے شعر کو اتنے بڑے جذبات کو اور اتنے تعجب خیز بات کو کہ پہلے شعر میں جواب اور دوسرے شعر میں سوال لا کے حیرت انگیزی جو پیدا کی ہے، اس حیرت انگیزی کو اتنے سہل انداز میں آپ نے بیان کیا کہ اس سے اب آسان کہا نہیں جا سکتا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو اسی طور پر علامہ جی کہ سہل ممتنع کے لفظی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ پڑھنے میں، لکھنے میں، اظہار کرنے میں تو بہت سہل الفاظ کا استعمال ہوا، انتخاب بھی بہت آسان الفاظ کا استعمال کیا، لیکن بڑی بات کو نہایت آسانی کے ساتھ آسان لفظوں میں پیش کرنے کا نام سہل ممتنع ہے۔ بھئی سہل کا لفظ تو واضح ہوا، ممتنع کیا ہے؟ ممتنع اس لیے ہے کہ دوسرا اگر اس طرح سے کہنا چاہے تو اس کو مانع ہے، وہاں اس کو کوئی چیز منع کرتی ہے، اس لیے وہ ممتنع ہے۔ بے شک۔ تو علامہ اقبال کے کلام میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ علماء فصاحت و بلاغت نے جتنی بھی صنعتیں شمار کرائی ہیں یا صنعتوں کے جتنے بھی جزیات شمار کرائے ہیں، چاہے اس کا تعلق لفظی صنعت سے ہو یا معنوی صنعت سے ہو، مجھ جیسے ادنا طالب علم کا یہ مطالعہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال کے کلام میں وہ ساری صنعتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے سیدہ سعدیہ میڈم سے۔ میڈم یہ بتائیے، بہت سے شاعر گزرے ہیں مگر جتنا علامہ اقبال کو یاد کیا جاتا ہے اور شاعروں کو یاد نہیں کیا جاتا، ایسا کیوں؟ اگر کم الفاظ میں بول دوں، جسے کہ ابھی ہمارے جناب بتا رہے تھے سہل طریقے سے، کہ شاعری جو ہے وہ روحانیت رکھتی ہے، نورانی شاعری ہے۔ مطلب شاعری کو سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے ہمیں اندر سے نوک کرا ہو، جھنجھوڑا ہو، یا کہہ دیجئے کہ شاید کنیکٹ کر پاتے ہیں ہم لوگ۔ عام انسان جو ہے یا خاص طور سے ایک مسلمان جو ہے، ان کی شاعری کے بعد اپنے آپ کو ایک کنیکٹڈ فیل کرتا ہے، ریلیشن فیل کرتا ہے کہ گویا ہمارے ہی جذبات، ہمارے ہی اپنی تکلیف یا ہماری کسی اپنی شکایت کو اپنے الفاظوں میں رکھ کے انہوں نے شعر بنا دیا ہو۔ میں چاہوں گی کہ اس معاملے میں جب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں لوگوں کو چھو جاتی ہے اتنی یا لوگ اتنا کیوں پسند کرتے ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ
میں ایسا محسوس کرتی ہوں، میرا بہت کم مطالعہ ہے، یہاں پہ بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے حساب سے میں 4 سے 5 شعر میں شکوہ اور جواب شکوہ کے بتاؤں گی، تو آپ کو آپ کا جواب زیادہ بہتر طریقے سے مل پائے گا. تو آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں پڑھ دوں یہاں پہ. دیکھیے، پہلے جو ہے اقبال نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ بندہ جو ہے وہ رو رو کے کہہ رہا ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور دیکھیے ہمارے ساتھ آج کیا کیا ہو رہا ہے، تو دیجیے آپ جواب، ہم سوال کر رہے ہیں. تو یہ سوال جو ہے بندہ کر رہا ہے کس طریقے سے، بہت مختصر ہے کہ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. مطلب یہ کہ یہ وہی زبان ہے جو آپ کی حمد کرتی ہے، آج تھوڑا سا اسی زبان سے شکوہ بھی سن لیجئے. ہم سے پہلے تھا عجیب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. یعنی ہم مسلمان جب دنیا میں نہیں تھے تو کیا تھا، لوگ جو تھے وہ پتھر کو اور پیڑوں کو پوجا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. یعنی آپ کا نام لیوا کوئی نہیں تھا، یہ کام صرف مسلمانوں نے آ کے کیا. یعنی غرور کر رہا ہے انسان شکایت کرتے وقت کہ دیکھیے ہم مسلمانوں نے جو ہے دنیا پلٹ دی اور ہم نے سکھا دیا کہ اللہ کا نام لینا ہے. بس رہے تھے یہی سلجوق بھی، نورانی بھی، اہل چین بھی، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی. یعنی مسلمان بتا رہا ہے کہ اتنے طرح سے لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے کمیونٹیز میں بٹے ہوئے تھے اور ڈیفرنٹ پوجا ہوتی تھی اور پرستش جو تھی وہ دوسری چیزوں کی ہوتی تھی. آپ کا نام کون لیتا تھا؟ کوئی نہیں لیتا تھا. ہے تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی تو بنائی کس نے. یعنی اپنے بازوؤں کا زور دکھا رہے ہیں مسلمان خدا کو کہ دیکھیے ہم نے آپ کے نام پہ تلوار اٹھائی، ہم نے جو ہے غلط کو صحیح اور حق باطل کو حق سے پلٹ دیا. تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو تھے وہ آپ کے نام پہ لڑے. ٹھیک ہے، ہم نے خشکیوں میں بھی لڑائی کری، ہم نے مطلب کہ سمندر میں بھی گھوڑے دوڑا دیے، ہم نے کتنی قربانیاں آپ کے لیے دے دی. ٹھیک ہے، اور آج دیکھیے کہ مسلمان جو ہے مظلوم ہو کے رہ گیا ہے، کتنی ذلت اٹھا رہا ہے. اب اس کے بعد میں آ جاتی ہوں جواب شکوہ پہ. تو جب یہ انسانی جذبات کو شکوے کی شکل میں پرو دیا، ٹھیک ہے، یہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کا ایک شکایت اللہ تک پہنچا دی، تو اب انتظار تھا کہ جواب شکوہ آئے گا کہ اب اللہ جواب دے گا. تو یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ علامہ اقبال جو تھے انہوں نے پہلے خود جواب شکوہ نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر اس کا جواب دینا چاہے تو دے. تو اس بیچ ان پہ تنقیدیں اٹھیں اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے بہت غلط کام کیا، یہ کس طرح سے اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے خود ہی جو ہے جواب شکوہ لکھا. یہ جواب شکوہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اب بندوں کو جواب ہے. ذرا سنیے. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم قابلیت رکھو، اگر تم اس قابل ہو تو پھر دیکھو ہم تمہیں کتنے جہان دے دیں، تمہیں بادشاہی دے دیں، مگر قابلیت بھی تو ہو. صحیح بات ہے. ہاتھ بے زور ہے الہاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. آج تم کہاں کھڑے ہو کہ تم نے اپنے پیغمبر کو اور ان کی تعلیمات کو رسوا کر کے رکھ دیا. اب جواب سننے کے لیے بھی انسان میں اب دم ہونا چاہیے جب اتنے غرور کے ساتھ شکوہ کیا ہے. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آج جو تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم نہ جانے خود کتنے بتوں کے آگے جھکتے پھرتے ہو. انڈائریکٹ شرک، یا جو آج انسان میں جو انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا ہے، یہ جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر دولت نہیں ہے تو میں کم ہوں، یا میرے پاس کوئی اور دنیاوی چیز نہیں ہے تو میں کم ہوں. تو یہی بتا رہے ہیں کہ تو تم بھی تو ابھی بتوں کے ہی چکروں میں پڑے ہوئے ہو. یہ بھی تو ایک طرح کا شرک ہی ہے. کس قدر تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. یہ ہے آج کے مسلمان کا کیریکٹر، یہ ہے آج کے مسلمان کا اخلاق. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو پڑھتے وقت میں خود جتنی بار اس کا مطالعہ کرتی ہوں اتنی بار میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو قرآن میں ہدایت رکھی، ہمیں جو نصیحت رکھی، ہمیں جو احکامات دیے، چند اشعار میں اقبال نے اس کو بڑا آسان کر کے لوگوں تک اور زیادہ پہنچا دیا. طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تمہیں کہہ دو یہ آئین وفاداری ہے. آج روزہ رکھنا تمہیں بھاری لگتا ہے،
یہی تمہاری وفاداری ہے؟ تم بتاؤ تم کتنے وفادار ہو جو تم ہم سے شکوہ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجمن بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، یہی جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ آج مسلمان زبان سے، ہاتھ سے، اپنی نیت سے، اپنے عقیدے سے، کیا واقعی میں یہ وہی مسلمان ہے جس نے کبھی خشکیوں میں اور کبھی سمندروں میں گھوڑے دوڑائے تھے؟ تو تم یہ بتاؤ کہ تم وہی وفادار ہو جو آج تم ہم سے شکوہ کر رہے ہو؟ اس کے بعد میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ یعنی جن کی تم بات کرتے ہو، جس غرور سے تم آج ہم سے سوال کرتے ہو، جس غرور سے آج تم ہم سے سوال کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کرنے والے تمہارے آبا و اجداد تھے، کیا وہی کیریکٹر، کیا وہی شخصیت آج تم میں ہے؟ تو تم پھر کس منہ سے ہم سے شکوہ کرتے ہیں؟ تو یہ میں بہت تھوڑا سے نکال کے لائی ہوں، مطلب یہ اشعار تو اس طرح سے ہیں جیسے گویا سمندر میں سے کچھ بوندیں لے لینا ہے نا۔ تو یہ دیکھیے کہ شکوہ اور جواب شکوہ میں آپ ایک طرف بندوں کے بھی وکیل ہیں اور دوسری طرف آپ جج بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے بتا دیا کہ تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم تمہارے حق میں یہ شکایت جو تم نے کی تو یہ ہمارا جواب سننا۔ یہ اس طریقے سے دل کو چھو جانے والی، روح کو جھنجھوڑنے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی جو ان کی شاعری ہے، وہ اصل میں جو ہے معنی خیز ہے، اور جو اتنا لوگ اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس میں ان کو لگتا ہے کہ دم ہے۔ اقبال ڈے پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے وائس آف گلبرگہ کے ناظرین کے حوالے سے؟ اس اسٹیج سے میں یہ اقبال کا پیغام دینا چاہوں گا کہ اقبال جو چاہتے تھے، اقبال کے حوالے سے وہ باتیں عام کرنی چاہیے۔ اقبال شاعری کو فروغ نہیں چاہتے تھے، اقبال شاعری کے حوالے سے اسلامائزیشن کا فروغ چاہتے تھے، کہ ساری کائنات کو اسلام کے اس وصف خاص اور اللہ کے پسندیدہ دین کیا ہے وہ بتلانا چاہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا، یہی مقصد تھا ان کا۔ آئیے، علامہ اقبال کا اتنا ذکر کیا جا رہا ہے تو چاہیے کہ علامہ اقبال کی بات ہو اور علامہ اقبال کے اشعار کو نہ پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایپیسوڈ نامکمل ہوگا۔ آئیے علامہ اقبال کے اشعار محترمہ سیدہ سعدیہ میڈم سے سنتے ہیں۔ پروگرام میں ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک مخصوص نچوڑ جو پیغام میں سمجھتی ہوں جو درد اقبال اپنی شاعری میں ڈیلیور کرنا چاہتے تھے، وہ ان چند 4-5 اشعار میں یہاں پیش کر دیتی ہوں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں یاد نہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم ہی کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمایا یہود۔ وضع میں تم جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ جو یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کس طریقے سے کیا کیریکٹر پیش کر گئے، کیا مثال چھوڑ گئے، کس طرح سے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، کس طرح سے انسانیت کو بحال کیا، یہ وہ چند درد لے کر انہوں نے جو ہے آج کی میں سمجھتی ہوں نوجوانوں کو، آج کی نیو جنریشن کو ایک بہت ہی مضبوط پیغام دینے کی کوشش کی ہے، جو میں نے اشعار آپ کے سامنے رکھے۔ آئیے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا آخری سوال ہے ڈاکٹر منظور احمد دکنی صاحب سے۔ سر یہ بتائیے کہ علامہ اقبال کی تعلیمی نظریات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ علامہ اقبال کے خطوط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ علامہ اقبال بیک وقت اپنے ماضی میں بھی جی رہے ہیں، حال میں بھی جی رہے ہیں اور مستقبل میں بھی جی رہے ہیں۔
یہ ان کی خاص بات تھی۔ علامہ اقبال کے خطوط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اس کی تہذیبی معنویت، نمبر 2 اس کی اثری معنویت۔ یہ دونوں معنویت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اقبال نے 100 سال آگے جا کر جیا ہے، 100 سال آگے کی بات جی رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے سچر کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ تو سچر کمیٹی کی رپورٹ میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کا خدشہ علامہ اقبال کو 100 سال پہلے ہوا تھا، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے۔ میں ان کے ایک دو خطوط کے اقتباس آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ سچر کمیٹی نمبر 1، دوسرا پردے پر، تیسرا آج جو مسلمانوں کی حالت ہے حجاب پر، تیسرا جو آج ہماری حالت ہے جو ہم کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ان پر علامہ اقبال نے بڑی اچھی باتیں اس میں کہی ہیں۔ جیسا دیکھیے ایک خط ہے، وہ لکھتے ہیں، یہ ہمارے عالم لوگوں کے لیے، ہمارے تعلیمی لوگوں کے لیے، تعلیم سے جو وابستہ لوگوں کے لیے، وہ لکھتے ہیں کہ مسلم فلسفیانہ لٹریچر بہت وسیع ہے اور یورپ کی لائبریریوں میں اور عالم اسلام میں بکھرا پڑا ہے۔ گزشتہ 300 برسوں کے دوران میں مسلم دنیا فکری سطح پر انتہائی غیر فعال ہو چکی ہے۔ 300 سالوں سے ہند کے مے خانے بند، یہ بھی شعر انہوں نے کہا تھا۔ تو اس کے بیشتر اسباب سیاسی ہیں۔ آج ہمیں احیاء نو کی جو علامت دکھائی دے رہی ہیں ان کا پیش نظر امید یہ ہے کہ جس نو کی تحقیقات آپ کو مطلوب ہیں اس کے شایان شان علمی بتدریج ظہور ہوگا۔ ہندوستان میں حالات قدرے مختلف ہیں۔ عربی کا علم بتدریج ختم ہو رہا ہے، دیکھیے آج اردو کا علم بتدریج ختم ہو رہا ہے، اور مسلم تعلیمی ادارے اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جو ہے اس 100 سال پہلے عربی پر توجہ نہیں دے رہے تھے، آج اردو پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہندو قوم اپنے دولت کے بلبوتے پر فلسفیانہ مطالعے کی عیاشی کی متحمل ہو سکتی ہے۔ ذاتی طور پر میری خواہش ہے کہ ہمارے نوجوان عالم سے مخاطب ہیں، عالم خود کو ریاضی، طبیعیات، کیمیا، تاریخ اور فقہ کے مطالعے کے لیے وقف کر دیں۔ تو دیکھیے آج پھر سے عالموں کے لیے یا مدرسوں کے لیے جو باتیں اٹھ رہی ہیں مختلف گوشوں سے، اس کا خدشہ علامہ اقبال کو کتنے 100 سال پہلے تھا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری چیز، علامہ اقبال گاندھی جی کو بھی ایک خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ کیسی تعلیم کی ضرورت ہے؟ عصری تعلیم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا۔ پھر مزید انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی اس زمانے میں آواز اٹھائی تھی۔ میری رائے میں اس وقت لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم میں انقلاب کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی آگے کہتے ہیں، گزشتہ 50 سال کے تعلیمی مساعی کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ نتیجہ کسی طرح بھی امید افزا نہیں ہے۔ 100 سال پہلے وہ امید افزا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر اس وقت حالات میں تبدیلی نہ لائی گئی تو مسلمانوں کی آئندہ نسل کا خدا حافظ۔ تو علامہ اقبال کی وہ بات آج ہم کو سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خط ہے جس میں مسلمانوں کو، دیکھیے آج کی عصری حیثیت دیکھیے، آج کل کس قدر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں۔ دیکھیے ان کو خدشہ کیسا تھا جب اس شک میں ہمارے ہم وطن بھی انگریزوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو آج ہمارے ہم وطن شامل ہو چکے ہیں۔ اس وقت تو بالعموم انہیں مسلمانوں کو ملازمت کے لیے پسند کیا جاتا تھا، خاص کر اعلیٰ ملازمتوں کے لیے جن کی اسلامیت حکومت کے خیال میں کمزور ہو، اور اس کمزوری کا نام وسعت خیال یا لبرلزم رکھا گیا ہے۔ تو یہ تھے علامہ اقبال اور ان کے عصری تقاضے، ان کی سوچ و فکر جو 100 سال آگے کی وہ سوچ رہے تھے۔ اس طرح ایسے بے شمار خطوط
ان کے کلام، ان کے خطوط بکھرے پڑے ہیں جن کے مطالعے سے ان کے دانشورانہ فکر اور عصری تقاضے مترشح ہوتے ہیں، اور ان کی یہ تمام باتیں آج عصر جدید کے تقاضوں کو بھی پر کرتی نظر آتی ہیں۔ بہت خوب۔ کہ ہم لوگ تو علامہ اقبال کے کلام کے حوالے سے پڑھتے ہی ہیں، مگر خاص طور پر، خصوصی طور پر ان کے خطوط کا مطالعہ بھی کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم کو علامہ اقبال ایک شاعری کے حوالے سے ایک عاشق بامراد نظر آتے ہیں، وہی عاشق بامراد ہم کو خطوط میں بھی نظر آتا ہے۔ جی شاہ صاحب، آخری سوال آپ کا، کلام اقبال کی فنی حیثیت کے حوالے سے اہل علم کی خدمت میں کوئی گزارش؟ جو گزارشات ہے وہ عرض یہ کرنی ہے، کچھ باتیں ضمن میں کہنی ہے کہ عام طور سے ادب کو اہل علم نے جو ہے دو خانوں میں بانٹ دیا، ایک مذہبی ادب اور ایک عصری ادب کے نام سے۔ سچ یہ ہے، ادب ادب ہے، چاہے وہ مذہبی ادب ہو یا عصری ادب ہو۔ یہ تو زمانے کا المیہ ہے کہ نثر کے نام پر اور شعر کے نام پر جہاں پر بے ادبی کی گئی، لوگوں نے اس کو بھی ادب کے خانے میں لا کے ڈال دیا، ورنہ ہونا یہ چاہیے ان سبوں کو ادب سے خارج کر کے صرف اسی چیز کو لا کر کے ادب میں شامل کرنا چاہیے جو ادب اور مذہب دونوں کے پیمانے پر پورا اتر سکے۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہنی ہے کہ عام طور سے مذہبی دنیا کے لوگ بھی ادب کے نام پر پریشان ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فلاں فلاں کا نام ادب میں شامل نہیں ہو سکا، اور ادبی دنیا کے بھی بعض لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں مذہبی دنیا میں شامل نہیں کیا گیا۔ دونوں خانوں میں پریشانی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، اس کا اپنا نظریہ ہے، اور لکھنے کے اپنے مقاصد ہیں۔ جس نے جس مقصد سے لکھا ہے اس کو اسی مقصد کے خانے میں رکھا جائے، اور رکھا گیا بھی ہے، پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اس پیمانے سے پڑھا جائے تو اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پر مذہبیات کی دنیا میں شعر و ادب کے حوالے سے، بالخصوص نعتیہ ادب کے حوالے سے اگر سب سے بڑا نام لیا جا سکتا ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے نعتیہ میدان میں علم و ادب کے وہ سرمایے چھوڑے ہیں کہ اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن آج بھی ان کے چاہنے والوں کو یہ پریشانی ہے کہ جس طریقے سے نعتیہ ادب میں دوسروں کا نام رکھا گیا، امام احمد رضا کا نام کیوں نہیں رکھا گیا؟ میں کہتا ہوں اس سے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ امام احمد رضا نے اس مقصد سے شاعری کی ہی نہیں ہے۔ اگر کیا جائے شمار تو اچھی بات ہے، اور پڑھ کر کے زبان و ادب کا فائدہ اٹھانی چاہیے، کیونکہ زبان و ادب کا بڑا ہی عظیم سرمایہ موجود ہے۔ اسی طور پر عصری ادب کے لوگ بھی کچھ نہ کچھ پریشان ہیں اس معاملے میں۔ لیکن میں نے جہاں تک فن کے حوالے سے اقبال یا اقبالیات کا مطالعہ کیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اقبال پر جتنی کتابیں لکھی گئیں، صرف میں ریختہ.com پہ دیکھتا ہوں کہ تقریباً 1100 سے زائد کتابیں علامہ اقبال پہ موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس میں سے بیشتر کتابوں کی یا تو فہرست دیکھ لی ہے یا کہیں نہ کہیں میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ لیکن بڑا یہ المیہ ہے کہ ابتدا سے جس شاعر کو جس زاویے سے پڑھا گیا ابھی تک اسی زاویے سے گھسیٹا جا رہا ہے۔ اگر موضوعات کے حوالے سے اس شاعر کا مطالعہ کیا گیا تو ہمارے اکابرین نے کر دیا ہے تو ہم اسی زاویے سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ جس کو فن کے حوالے سے مطالعہ کیا گیا آج بھی ہم اس کو فن کے حوالے سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری سہل پسندی اور تن آسانی ہے۔ دوسرے زاویے سے ہم اس کو مطالعہ کرنے کی زحمت نہیں کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال، یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ فکر کے شاعر تھے، انقلابی فکر کے شاعر تھے، آفاقی فکر کے شاعر تھے، اور وہ اپنے کلام کے ذریعے زمانے کو ایک خاص پیغام دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ادب کے لیے یا زبان کے لیے یا فن کے لیے شاعری نہیں کی، پیغام کے لیے شاعری کی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں فن وہ موجود نہیں ہے، بلکہ فن بدرجہ اتم علامہ اقبال کے کلام میں موجود ہے۔ مگر اگر لفظ سخت ہو تو معذرت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال کے چاہنے والوں کے لیے یہ بات باعث عار ہے کہ علامہ اقبال کو فن کے حوالے سے جس طور پہ پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی گئی۔
चंद बातें। एक तो आप देखें कि इल्म मानी हो, इल्म बयान हो या इल्म बदी हो, इस पर जितनी भी किताबें लिखी गई और जो भी किताबें उर्दू ज़ुबान में माखज़ की हैसियत रखती है, चाहे वो बहरुल फसाहत हो या कोई और भी किताब हो, आप देखेंगे कि नमूने के तौर पे 30-30, 32-32 शुरा को पेश किया गया, मगर अल्लामा इकबाल को उठा करके बिल्कुल किनारे कर दिया गया, उनके शेर को पेश ही नहीं किया गया। और बाज़ वो मुसन्निफ़ीन जिन्होंने फ़न पर किताबें लिखी, तो अल्लामा इकबाल को अगर पेश भी किया तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर पेश किया, बिल्कुल ना के बराबर उन्होंने पेश किया है। तो यकीनन इकबालियात पर इतना लिखा गया, इकबाल को इतना पढ़ा गया, तो आखिर क्या वजह है कि इकबाल का मुताला करने वाले वही घिसीटे पिसीटे मौज़ूआत पे अभी भी लगे हुए हैं और इकबाल को जो नए जाविये से पढ़ना चाहिए न उस जाविये से पढ़ने को तैयार हैं और न इकबाल के कलाम को फ़न की हैसियत से पढ़ने के लिए तैयार हैं। और अगर कुछ लोगों ने फ़न की हैसियत से पढ़ा भी है तो बहुत थोड़ा है, मगर मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गुज़िश्ता सदी अल्लामा इकबाल को मौज़ूआत की हैसियत से पढ़ा गया और इस सदी में भी इकबाल को मौज़ूआत की हैसियत से पढ़ा जा रहा है, मुझे यकीन है कि इस सदी में इकबाल को फ़न की हैसियत से भी ज़रूर पढ़ा जाए। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम को इस एक मैसेज के साथ हम इख्तिताम करते हैं। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, तदब्बुर का मतलब है सोचा समझा, फिक्र करी, गौर करा। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने कि तू है एक टूटा हुआ तारा, उस कौम का एक टूटा हुआ तारा, यानी कि मुसलमान जो है आज का नौजवान वो एक टूटे हुए तारे के मानिंद है। कुचल डाला था जिसने कभी ताजे सरे दारा, कि जिसके आबाओ अजदाद ने कभी बड़े बड़े बादशाहों को, जालिमों को धूल चटा दी थी। तो आज के नौजवान को ये एक मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुताला जो होता है वो इंसान को इंटेलेक्चुअल बनाता है। हमारी पर्सनालिटी का सारा डेवलपमेंट जो है वो किताबों के मुताले पे ही एक्चुअली डिपेंड करता है। वो किताबें, मैं उन किताबों की बात नहीं करूँगी जो हम सिलेबस की पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बल्कि वो मुताला जो हमें अदब सिखाता है, जो लिटरेचर से करीब करके हमें तमद्दुन और अपनी तहजीब सिखाता है। इस मुताले की आज मैं समझती हूँ कि फुक़दान है माशरे में। तो हमारे बच्चों को जो भी लैंग्वेज आसान लगे उसमें इकबाल को उठाएं और मुताला करें, सोचें, फ़िक्र करें और अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें। शुक्रिया बहुत।